मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और कलीसिया पाकिस्तान तक होता रहे। खुदावंद आपको अपने रहम और फजल के नीचे रखे और यस्सु के लहू में आप छुपे रहें। यस्सु की रहमत और फजल और उसकी शफ़क़त के हाथ के नीचे रहें, क्योंकि मसीह यस्सु जो है हमारा रहम करता, शफ़क़त करता और अपने लोगों को बहाल करता है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, क्योंकि उसका कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चराग, राह के लिए रोशनी है। और वह जलाल का बादशाह है और बादशाहों का बादशाह है और सारा जलाल उसका है, आसमान भी उसका, ज़मीन भी उसकी और हम भी उसी के हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावंद आपको भी बरकत दे जो आप खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनते और बरकत पाते हैं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ़ हो और खुदावंद आपको हमेशा अपने रहम और फजल के नीचे इसी तरह रखे और इसी तरह आप खुदावंद के लिए गाते बजाते रहें और उसकी शान को बयान करते रहें और उसकी अलूहियत को बयान करते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, बहुत सारे हमारे दोस्त साथी हैं जिनके जहनों के अंदर बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें होती हैं। और एक मेरे अज़ीज़ दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि क्या इंसान खुदा की जो है सताइश कर सकता है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल कर सकता है। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि क्या एक फ़ानी इंसान जो है वो खुदा को जलाल दे सकता है? तो इसके लिए फिर मैं कुछ वक्त के लिए ख़ामोश हो गया। मैंने कहा कि इसके बारे में मैं कुछ सोचूंगा, देखूंगा और कलाम मुक़द्दस जो मुझे गाइड करेगा उसके बारे में फिर मैं ज़रूर बताऊंगा। आज का जो उन्वान है खुदा का जलाल, खुदा की ग्लोरी। लेकिन इसके साथ साथ जो सवाल किया गया है कि क्या हम एक इंसान फ़ानी होते हुए, फ़ना होने वाले, क्या खुदा को जलाल दे सकते हैं या यस्सु मसीह को जलाल दे सकते हैं? तो मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए एक तरतीब का खुदा है। हमारा खुदा जो है हमें रहनुमाई देता है। खुदा का कलाम हमसे बोलता है और हमें बताता है, और जो भी सवालात होते हैं वो खुदा का कलाम ही हमें बताता है। और मैंने जो कुछ भी बयान करना है वो इस ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीले से ही बयान करना है, क्योंकि खुदा ने जो हमें ज़िंदा जवेद ये किताब मुक़द्दस दिया है, तो किताब मुक़द्दस में लिखा है कि इसका पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। और जब हम खुदा के कलाम में से ही खुदा की बातों को शेयर करते हैं, सीखते हैं, तो ना सिर्फ मैं ख़ुद बरकत पाता हूँ बल्कि बहुत सारे बहन और भाई जो हैं वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और उसकी तमजीद करते और बरकत पाते हैं। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, इंसान जो है वो अगर हम देखें कि किताब मुक़द्दस के मुताबिक बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर खुदा का कलाम हमें यह बयान करता है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। अब जब इंसान को बनाया और खुदा ने उसका एक मददगार आदम का एक मददगार हवा बनाया, तो उनको जो बॉडी दी गई थी वो ग्लोरीफाई बॉडी थी, ग्लोरी बॉडी थी, जलाली बॉडी थी और उनकी ज़िंदगी जो थी बहुत ही खूबसूरत थी। और उनको नहीं मालूम था कि गुनाह क्या है, बल्कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और क्योंकि खुदा रूह है और उसके परस्तार जो हैं वो भी रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तश करते और उसकी शुक्रगुजारी करते और उसकी हामद और तारीफ़ करते हैं। और हम देखते हैं कि खुदा ने बाग अदन में जब आदम और हवा को बनाया तो उनको एक जलाली बदन दिया गया था, और उस बदन में जब वो रहते थे तो वो खुदावंद से हम कलाम होते थे, खुदा उनसे ठंडे वक्त में बात करता था। और जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर गुनाह आ जाता है, जब नाफरमानी आ जाती है, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि गुनाह जो है वो इंसान को नंगा कर देता है। और इसी तरह ही बाग अदन में हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग आदम और बुज़ुर्गा माई हवा ने गुनाह किया और वो खुदा के उस जलाल से, उस ग्लोरी बॉडी से जो थे वो निकल गए और उन्होंने दुनिया का जिस्म जो है, जिस्मानी जिस्म जो है वो इख्तियार किया, क्योंकि ये फ़ानी जिस्म है और ये फ़ना होने वाला है। और रूह जो है वो कभी फ़ना नहीं होती। जो ग्लोरी बॉडी है, जो ग्लोरी जिस्म है, वो कभी फ़ना नहीं होता। लेकिन इंसान जो है वो फ़ानी है, वो फ़ना होने वाला है। और इंसान की ज़िंदगी के अंदर मारूसी गुनाह भी पाया जाता है, और वो मारूसी गुनाह जो है वो आज तक दुनिया के अंदर मौजूद है। गो हम ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा इस दुनिया में आया
تاکہ انسان کے گناہوں کو مٹائے، ختم کرے، اور انسان جو ہے وہ گناہ سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کے اندر آ جائے۔ اور خدا کا یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا کہ خدا نے انسان کو جو فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، اس کے لیے ایک ہمیشہ زندگی اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، تاکہ جو کوئی اب یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ لیکن عزیزو، ہم ایک بات ضرور جانتے ہیں، اور یہ اٹل ہے کہ انسان فانی ہے اور گناہ سے بھرا ہوا ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر گناہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے۔ انسان جتنی بھی کوشش کرے بچپن سے لے کر جوانی تک، کہیں نہ کہیں خامی اور کمزوری اس کی زندگی کے اندر رہ جاتی ہے۔ اور جو شخص خود ہی کمزور ہے، جو انسان خود ہی گناہ کا پتلا ہے، کسی وقت بھی اس کی زندگی کے اندر گناہ آ سکتا ہے، تو کیا ہم اس بات کو جان سکتے ہیں؟ کیا ایک فانی انسان جو ہے وہ خدا کو جلال دے سکتا ہے؟ کیونکہ خدا کے اندر تو فل گلوری ہے، وہ گلوری سے بھرا ہوا ہے، اس کا جلال آسمان پر اور زمین پر نظر آتا ہے، اور اسے کوئی جلال کی کمی ہے؟ اگر کسی معبود کو جلال کی کمی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے جلال دو، کیونکہ میرے اندر کمزوری ہے، مجھے کمی ہے، مجھے جلال دیا جائے۔ لیکن خدا ہمارا عظیم ہے، وہ بڑا ہے، وہ جلال سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے انسان خود جلال سے بھرا ہوا ہے، بلکہ نسل انسانی کو بھی اپنے جلال سے منور کیا، اور باب آدم اور حوا کو بھی میں نے بتایا کہ گلوریفائی بدن دیا، اور روحانی بدن دے دیا، اور وہ روحانی عالم کے اندر رہتے تھے اور دنیا کی باتوں کو نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب گناہ دنیا میں آ گیا تو وہ روحانی کے ساتھ جسمانی بھی اپنے آپ کو دیکھنے لگ پڑے، اور ان کی زندگی کے اندر جب جسمانی باتیں آئیں، دنیا کی باتیں آئیں، تو وہ اس عدن سے نکل گئے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بالکل صاف بتا رہا ہے کہ خدا جو ہے خود الوہیت کی ساری معموری رکھتا ہے، اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم یشعیاہ کی کتاب دیکھتے ہیں، اور یشعیاہ کا صحیفہ خدا کی زندگی بخش کلام میں سے اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں، یہاں خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹانوں میں گھس جاؤ اور خاک میں چھپے رہو، اور انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی، اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا، اور اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا۔ یہاں خدا کا کلام جو ہے ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو انسان جو ہے نافرمان تھے، بت پرست قوم تھے، اور آج بھی دنیا کے اندر نافرمانی پائی جاتی ہے، آج بھی بت پرستی پائی جاتی ہے، آج بھی کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے کہیں نہ کہیں کمزوری آ جاتی ہے۔ اور پالوس رسول کہتا ہے کہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں مجھ سے ہو نہیں پاتا، اور جس کام کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ میں ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ کلی طور پہ، مکمل طور پر جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ کامل صرف اور صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے کوئی زندگی کے اندر گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی اصول، کوئی قوانین توڑا نہیں ہے، بلکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح پاک ہے۔ اور خدا نے اپنے بیٹے کے جلال کو ظاہر کیا، اور کیسے ظاہر کیا؟ اس کے مرنے اور جی اٹھنے اور زندہ ہونے کو ظاہر کیا۔ یہ خدا کا گلوری تھی، خدا کا جلال تھا، جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ظاہر کیا، اور مسیح یسوع نے وہی جلال جو ہے وہ اپنے شاگردوں اور کلیسیا تک ڈیولپ کیا، تاکہ وہ جلال کی کرنیں، جلال کی روشنی جو ہے وہ نسل انسانی تک پہنچے، اور خدا کے جلال کو، خدا کی اس گلوری سے وہ جلالی بننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں اور حمد کریں اور تعریف کریں۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خداوند کے خوف سے جو ہے، اس کے جلال سے جو ہے وہ چٹانیں جو ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کی جو نگاہیں ہیں، سوچیں ہیں، خیال ہیں، یہ اس کا تکبر ہے، وہ پست ہو جاتا ہے، کیونکہ اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا، جب خداوند اپنی گلوری کو ظاہر کرتا ہے، خدا جب اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بزرگ موسیٰ اکیلا ہی خدا کے سامنے بات چیت کرتا تھا، اور کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا، خدا کے سامنے صرف بزرگ موسیٰ ہی تھا۔ اور یہ خدا کی گلوری، خدا کا جلال ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں، جس کو خدا قوت بخشتا ہے، اپنے جلال سے منور کرتا ہے، اپنے جلال کی کرنوں سے، اپنے جلال کی روشنی سے قوت بخشتا ہے، وہی خدا کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اور یشعیاہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 19ویں آیت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر، اور بڑی خوبصورت بات جو ہے یہاں
تحریر کی گئی ہے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ جب خداوند اٹھے گا کہ زمین کو شدت سے ہلائے تو لوگ اس کے ڈر سے اور اس کے جلال کی شوکت سے پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھس جائیں گے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اس کے اندر اتنا جلال نہیں ہے کہ وہ خدا کو جلال دے سکے، بلکہ خدا کا جلال جو ہے وہ انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور جب خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے شدت کے ساتھ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لوگ اس کے ڈر سے اور اس کی جلال کی شوکت سے پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھس جاتے ہیں۔ یعنی انسان کمزور ہے، خدا ہمارا زوراور ہے، اور اس کا جلال جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور 22ویں آیت میں لکھا ہے پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا ہی قدر ہے۔ انسان کو خدا کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے باز رہنے کی ضرورت ہے، خدا کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے بہت بڑا ہے، اور ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ وہ اپنے جلال کی کرنوں سے، اپنے جلال کے نور سے انسانوں کو جلالی بنانا چاہتا ہے، تاکہ انسان کی زندگی سے، ان کے کاموں سے خدا کا جلال جو ہے ظاہر ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک اور حوالہ پڑھیں، یوئیل نبی کی معرفت خداوند کا زندگی بخش کلام ہے، اور خداوند یہاں ایک بات ہمیں بتانا چاہ رہا تھا، اور بہت ساری باتیں جو ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند خدا نے عہد عتیق اور عہد جدید کے اندر پروفیسیز رکھی ہوئی ہیں، مکاشفاتی کلام ہے، اور یہ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک جو ہے یہ اینڈ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہے، زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ پھر چاہے اس کی عمر 60 سال ہو، 70 ہو، 80 ہو، 90 ہو، آخر میں اس نے فنا ہونا ہے، جیسے زبور نے کہا کہ 70 ورے دی 80 ورے دی آخر نو پھر بھی فنا۔ لیکن جب تک انسان زندہ رہتا ہے یہ کلام اس کے لیے ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اینڈ ٹائم کی سٹڈی ہے۔ خداوند اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ آخری وقت میں انسانوں کو بتائے اور سکھائے کہ کس طریقے سے انسان نے اپنی روشوں کو درست کرنا ہے، کس طریقے سے خداوند کی obedient کے اندر آنا ہے اور اس کے کلام کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ سو خدا کا کلام یوئیل نبی کی معرفت ہمیں یہ بتاتا اور ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور یہاں اس کلام کے اندر یوئیل نبی کی کتاب اس کا 3 باب، اور اگر اس کی آپ 4 آیت کو پڑھیں تو یہاں ایک ایسی خاص حقیقت نظر آتی ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ میرے لیے تمہاری کیا حیثیت ہے، میرے لیے تمہاری کیا حیثیت ہے، کیا تم مجھ کو بدلہ دو گے؟ خدا کہتا ہے انسان کو کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارے پاس ہے ہی کیا ہے، کیا تم مجھ کو بدلہ دو گے؟ تو تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اتھارٹی کیا ہے؟ ہم انسانوں کی اتھارٹی کیا ہے؟ خدا نے انسان سے محبت کی اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج دیا تاکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے انسان جو کمزور ہے، جو فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پلگ ہو سکے، جوڑ سکے، تاکہ جو رشتہ باغ عدن میں خدا کا اور انسان کا ٹوٹ گیا تھا وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے وہی گلوری باڈی، وہی جلالی بدن کے اندر وہ انسان آ سکتا ہے۔ لیکن وہ خدا کو جلال کیسے دے سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر جلال ہے؟ جلال صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہ جلال جو ہے وہ اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، اور یہی خدا کے کلام کی حقیقت ہے، اور یہی خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور جب میں زکریا کی کتاب کو دیکھ رہا تھا تو یہاں بھی خدا ہم سے کلام کرتا تھا، اور خدا نہ صرف اب ہم سے کلام کرتا ہے بلکہ جب بھی آپ خدا کے کلام کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ زکریا کی کتاب اگر آپ پڑھیں اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا کا کلام ہمیں بالکل واضح طور پہ بیان کر رہا ہے، اور یہاں یہ میں نے بتایا کہ بہت ساری بائبل اسٹڈی جو وہ اینڈ ٹائم کے بارے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری پروفیسیز ہیں جو عہد حاضر کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں، موجودہ زندگی کے اندر بھی آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے، اس کی 6 آیت سے پڑھتا ہوں، لکھا ہے، سنو خداوند فرماتا ہے، شمال کی سرزمین سے جہاں تم آسمان کی چاروں ہواؤں کی مانند پر گندہ کیے گئے ہو نکل بھاگو۔ خداوند فرماتا ہے، اے صہیون تو جو دختر بابل کے ساتھ بستی ہے نکل بھاگو، کیونکہ رب الفوج جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے
وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ یہاں ایک لیڈرشپ کے لیے بھی پیغام ملا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں، جو اس کے جلال کی رونق کو، خود جلال کی اس قوت کو، جلال کی اس رنائی کو جان چکے ہیں، خداوند کی اس گلوری باڈی کو سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، اور اس کے جلال سے اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، اپنی زندگی سے اس کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں، پرستش کے ذریعے، شکر گزاری کے ذریعے، دعا کے ذریعے اور بہت سارے اور کاموں کے ذریعے۔ تو خدا کا کلام یہاں فرماتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ ہمیں اس بابلی زندگی سے نکلنا ہے، اس سنار کی زمین سے نکلنا ہے جہاں نافرمانی، گناہ اور بت پرستی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ان تمام باتوں سے ہٹ کر خداوند کو پیورٹی دی، خدا کے نام کو جلال دیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سنار کی زمین کے اندر کیا ہوا، بابل کے اندر کیا ہوا۔ انہوں نے اپنی منمانی کی، اپنے نام کو جلال دینے کے لیے انہوں نے کام کیا اور انہوں نے نافرمانی کا کام کیا، لیکن جلال جو ہے ہمیں خداوند کو دینا ہے۔ اور خداوند نے یہ فرمایا ہے، رب الفوج نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیج جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے۔ یعنی خدا جو ہے اپنے جلال کے لیے آپ کو بھیجتا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ تم جاؤ اور سب قوموں کو کیا کرو، شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور یہی خدا کا کام ہے۔ اور مسیح یسوع نے دو کر کے بھیجا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ڈسائپلشپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے فالوور، مسیح یسوع کے جو شاگرد ہیں آج پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ سو خدا جو ہے اپنے جلال کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بہت سارا پھل لائیں۔ اور پالوس رسول کی باتیں اگر ہم دیکھیں تو پالوس رسول نے بھی بڑے واضح طور پر اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کا زندگی بخش کلام، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی 17ویں آیت بھی پڑھی جائے تاکہ ہم خداوند کے کلام کو ضرور سمجھیں اور جانیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں 17ویں پڑھوں آیت، میں 15ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، اس لیے کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھ جائے۔ یعنی پالوس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ تو آپ کے پاس جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، وہ یہ خداوند کا فضل ہے، اور یہ خداوند کے جلال کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، شکر گزاری کرنا ہے۔ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، خداوند کے دیے ہوئے وہ روح کے 9 پھل ہیں جو ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر کہ خدا نے اپنے لوگوں کو عطا کیے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں پھل ہیں، ہزاروں خداوند کی بلیسنگ ہے جو خدا کے جلال کو، خدا کی گلوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور پالوس رسول کہتا ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے، ابدی جلال پیدا کرتی ہے، جس حال میں کہ ہم اندیکھی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جس حال میں ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ جو ہمیں نظر نہیں آتا حقیقت میں وہ ابدی ہے، وہی حقیقت ہے۔ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم دنیا میں رہ کر دنیا کی باتوں کو، دنیا کی خیالوں کو، دنیا کی سوچوں کو دیکھتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ ہمیں دنیا کی باتیں نہیں بلکہ ہمیں خداوند کی باتیں، خداوند کے منہ کی باتیں، خداوند کے کلام کی ان باتوں کو ظاہر کرنا ہے، خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، حمد کرنا ہے۔ اور یشعیاہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو حمد کے لیے، ستائش کے لیے پیدا کیا تاکہ انسان جو ہے وہ خدا کی پرستش کر سکے، دعا کر سکے، گیت گا سکے، شکر گزاری کر سکے۔ اور اس کے بارے میں یرمیہ کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے، اس کے قہر سے زمین تھرتھراتی ہے اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں۔ تم ان سے یوں کہنا کہ یہ معبود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا، زمین پر سے اور آسمان کے نیچے نیست ہوں گے۔ اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا اور اس نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا، اور اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فرمانی ہوتی ہے اور زمین کی انتہا سے بخارات اٹھتا ہے، اور وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ اور خدا کا کلام جو ہے یہاں بالکل کلیئر بتا رہا ہے کہ خدا کی گلوری، خدا کا جلال جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور جب خدا کا جلال سب سے بڑھ کر ہے تو پھر ہمیں بھی اپنی زندگی جو ہے جلالی بنانے کی ضرورت ہے، خداوند کے رحم اور فضل کے نیچے رہنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کا خوف جو ہے
وہی حکمت کا شروع ہے، اور خداوند کی جو برکت ہے وہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے قوت لے کر آتی ہے، دلیری کی روح لے کر آتی ہے، اور جب آپ دلیری کی روح، پاکیزگی کی روح، حکمت اور دانش کی روح لیتے ہیں تو پھر خدا کا جلال جو ہے آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، اور آپ خداوند کے اس الہی نظام کو سمجھ سکتے ہیں جو خدا نے انسان کو بنایا تاکہ انسان جو ہے اس کی ستائش کر سکے، اس کے سبتوں کو مان سکے اور اس کی تعظیم کر سکے، اور خداوند کے پوائنٹڈ ڈیز کو مان سکے۔ یہ خدا کا جلال انسان ظاہر کر سکتا ہے۔ ہم زبور 96 دیکھتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے، اے اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، اور خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا اور قوموں میں اس کے جلال کا اور سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایتی ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہے، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ عظمت اور جلال اسی کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اسی کے مقدس میں ہے۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید اور تعظیم کرو، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند ہی سلطنت کرتا ہے، جہاں قائم ہے اور اس سے جنبش نہیں۔ وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا، اور آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، اور سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں۔ ہاللویا، ہاللویا، کیونکہ خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اور اس کے جلال کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کرنا ہے۔ اور خدا کا کلام جو ہے ہمیں بتاتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آج جو زندگی خدا نے آپ کو دی ہے، خدا نے آپ کو جو وقت دیا ہے، اس وقت کے اندر آپ خداوند کا شکر کر سکیں۔ صبح، دوپہر، شام اس کا شکر کریں، کیونکہ انسان جو ہے فانی ہے، فنا ہو جائے گا، لیکن جب تک روح زمین پر رہے گا وہ خداوند کی شکر گزاری اور حمد اور تعریف کرتا رہے گا، اور یہی خدا کا کلام ہے، اور یہی خدا کے کلام کی سچائی ہے۔ پالوس رسول نے بہت ساری باتیں جو ہیں کلیسیاؤں کو بتائیں اور سکھائی ہیں، اور جب میں رومیو کے نام لیٹر پڑھ رہا تھا تو یہاں مجھے خدا کے کلام میں سے ایک بڑا ہی خوبصورت حوالہ ملا ہے۔ یہ لکھا ہے، رومیو کے نام پالوس رسول کا لیٹر ہے، اور اس کا دوسرا باب ہے، اور اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے مختلف طریقوں سے انسان کو بتانے اور سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان جب اپنی عقل سے سیکھتا ہے تو وہ ناکام رہتا ہے۔ جب خدا اپنی رحمت و فضل کے وسیلے سے خدا انسان کو بتاتا ہے تو انسان کی عقل جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے خدا ان کی زندگی بخش کلام میں کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اب یہاں پالوس رسول جو ہے کلیسیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ کمزور ہے، وہ گناہ میں ہے، کہیں نہ کہیں گناہ اس کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتا ہے۔ اب گناہ جو ہے یہ گناہ ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، بہت سارے ایسے باتیں ہیں جن کے اندر انسان جو ہے فی البدی بولتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں مسٹیک کر جاتا ہے۔ کئی دفعہ انسان رات چلتے ہوئے، بیٹھتے اٹھتے وقت کہیں نہ کہیں کمی کمزوری آ جاتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں گناہ آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ضرور آ جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کہے کہ میں مکمل ہوں، کامل ہوں، تو ناممکن بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، نبی، رسول آئے، ان کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ایرر ضرور تھے، کہیں نہ کہیں کمیاں کمزوریاں ضرور تھیں، لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے رہے، وہ خداوند کی راست بازی میں جب چلنے لگے، یسوع مسیح پر ایمان لانے لگے، تو ان کی زندگی جو ہے وہ گناہ سے نکل کر جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف آ گئی۔ لیکن یہ نہیں کہ ان کی زندگی کے اندر اتنی قوت آ گئی تھی، ان کی باڈیاں جو ہیں وہ گلوریفائی ہو گئی تھیں، اور خدا کو ضرورت تھی کہ اب خدا
कहता, मसीह यीशु कहता कि अब तुम मुझे जलाल दे, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने कहा कि तुम अपने बदनों से उसका जलाल ज़ाहिर करो। और यहाँ पौलुस कहता है कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मुखलिसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हालेलुया। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। और जलाल हम कैसे देते हैं? मैंने आपको पहले बताया, प्रस्तश के ज़रिए, शुक्रगुजारी के ज़रिए हम जलाल दे सकते हैं। अगर हम कहें कि खुदा को कमी है तो उस तरह हम जलाल नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने बार बताया है कि इंसान फ़ानी है, कमज़ोर है, उसके पास कोई क़ुव्वत नहीं है। अगर जलाल देने की अगर बात करते हैं, बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं, बहुत सारे हमारे खुदाम हैं, वो कहते हैं कि जी हम खुदावंद को जलाल देते हैं। तो जलाल देने का मतलब या मफ़हूम ये नहीं है कि खुदा के जलाल के अंदर कमी है या उसको जलाल दिया जा रहा है, बल्कि उनके कहने का मतलब ये होता है कि आओ हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, हामद करें, तारीफ़ करें, प्रस्तश करें और कलाम को सुनें, सीखें, सुनाएं, कौमों, कबीलों, उम्मतों में उसके गवाह बने। और यही जो है खुदावंद अपने लोगों को बताता और अपने लोगों को सिखाता है। और हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब देखेंगे कि यहाँ हमें खुदा का कलाम क्या बताता है। यहाँ लिखा है 3 बाब, पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली 3 आयात पहले पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फ़र्जंद कहलाएं, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीज़ो, हम इस वक्त खुदा के फ़र्जंद हैं और अभी तक ये ज़ाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो ज़ाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है और अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। अब यहाँ खुदा का कलाम ये बता रहा है कि जो शख्स तौबा करता है, इकरार करता है, बपतिस्मा लेता है और खुदा यीशु मसीह के साथ रास्तबाज बनने के लिए, यीशु मसीह के साथ उस कम्युनिटी में आने के साथ, क्योंकि मसीह यीशु ने यूहन्ना को कहा कि तू बपतिस्मा दे, क्योंकि ऐसी ही शरीयत, ऐसा ही कानून हमें खुदा ने जो मेरे बाप ने मुझे दिया है, मुझे ऐसा ही पूरा करना है। सो मसीह यीशु ने कहा कि अब तू होने ही दे, क्योंकि मुझे इसी तरह ही सारी रास्तबाजी पूरी करनी है। और यहाँ जो है खुदा का बंदा यूहन्ना ये बता रहा है, ये सिखा रहा है कि हम जब रास्तबाजी के साथ आ जाएंगे, अपने उन गुनाहों को छोड़ देंगे। और फ़ानी इंसान तो मैंने बताया कि वो तो गुनाहगार है, वो तो उसकी ज़िंदगी के अंदर तो गुनाह है, लेकिन जब वो यीशु मसीह को कबूल करता है, तौबा करता है, इकरार करता है, बपतिस्मा लेता है, खुदावंद की रास्तबाजी में आता है, तो फिर मसीह यीशु के साथ प्लग हो जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर वो जो एरर हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और वो डे बाय डे खुदा की कुर्बत में, खुदावंद की नज़दीकी में आना शुरू हो जाता है। और फिर उसकी ज़िंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। और जो खुदावंद का जलाल उसकी ज़िंदगी से, उसके कामों से ज़ाहिर होता है, दुआ के ज़रिए, प्रस्तश, रोज़ा और बहुत सारे और कामों के ज़रिए। और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो फिर यहाँ वो बात वाज़िया करता है, वो कहता है कि उस वक़्त क्या होगा कि हम खुदावंद के फ़र्जंद हैं और हम हैं भी हैं। हम इस वक़्त खुदा के फ़र्जंद हैं और अभी तक ये ज़ाहिर नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो ज़ाहिर होगा हम उसकी मानद होंगे, कि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा है। अब जैसा मसीह यीशु है हमें वैसे देखने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगी को साफ़ बनाने की ज़रूरत है। हमें मसीह यीशु के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और यूहन्ना 9 में कहता है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख़्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। इससे खुदा के फ़र्जंद और इब्लीस के फ़र्जंद ज़ाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। अब यहाँ यूहन्ना जो मोहब्बत का रसूल है वो सबसे पहले मोहब्बत की बात करता है, प्यार की बात करता है, और उसके बाद मोहब्बत के बाद वो कहता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमेशा की ज़िंदगी
تو مسیح یسوع کے پاس ہے، اور مسیح یسوع ہی ابدی نجات اور ابدی کفارہ ہمارے لیے مہیا کیا، اور وہی ہمارا نجات دینے والا خداوند ہے۔ اور یہاں وہ کہتا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوتا ہے، جو خدا پر ایمان لے آتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اس کی راست بازی تابعداری میں چلتا ہے، تو جب تابعداری اور وفاداری آتی ہے تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں پھر گناہ کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کامل انسان صرف اور صرف ہمارے خدا یسوع مسیح ہیں۔ وہ کامل خدا بھی ہیں اور کامل انسان بھی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، کہیں نہ کہیں بھول چک ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ راست بازی کے اندر آ جاتا ہے، ایمان میں مضبوط ہو جاتا ہے، اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر کرتا ہے اور راست بازی کے کام کرتا ہے، تو پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک بات بتائی گئی ہے کہ خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند۔ اب ابلیس کے فرزند جو ہے وہ ابلیس اپنے نام کو جلال دینے کے لیے کوششیں کرتا ہے تاکہ اس کے لوگ جو اس کی واہ واہ کریں، لیکن خدا جو ہمارا نجات دینے والا خدا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کرو، اس کی حمد اور تعریف کرتے رہو، اور یہی خدا کا حکم ہے اور یہی خداوند کی مرضی ہے، کیونکہ جب ہم خدا یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہمارا ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے اور ہمارا جرثومہ چینج ہو جاتا ہے، ہمارا بلڈ چینج ہو جاتا ہے، اور ہم یسوع مسیح کے کووننٹ میں یسوع مسیح کی اس مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ اور یسوع مسیح جو ہے ہمیشہ اپنے لوگوں کو یہی بتاتا اور یہی سکھاتا ہے، اور یہی خداوند کی مرضی ہے، یہی خداوند کی قوت ہے جو اپنے لوگوں کو دکھاتا اور سکھاتا رہا ہے۔ اور آپ عہد عتیق کے اندر دیکھیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو کتنی برکت دی، خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور خدا میدان کے اندر آپ دیکھیں، رات کے ٹائم دیکھیں کہ اپنے جلال کو ظاہر کرتا رہا، اپنی گلوری ان پر ظاہر کرتا رہا، اور خداوند کا پاک روح آتا اور چلا جاتا۔ اب یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جب خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، ایوری ڈے آپ کی زندگی کے اندر خدا کام کر رہا ہے، تو پھر آپ اپنی زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ اگر آج کوئی فانی انسان کہے کہ خدا کو جلال دینے کی ضرورت ہے، اس کی جلال کی قوت کم ہو گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ خدا کا جلال ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، اور وہ جلال جو ہے یہی چاہتا ہے کہ آپ کی زندگیوں سے، آپ کے کاموں سے، آپ کے بدنوں سے، آپ کے بولنے سے، اٹھنے سے، چلنے سے، تاکہ شریعت کی کتاب کے اندر جو بات لکھی ہے کہ تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر۔ اور یہی یوحنا جو محبت کا رسول ہے یہی بات ہمیں بتا رہا تھا کہ جب ہم خداوند کے کووننٹ میں آ جاتے ہیں پھر ہم خداوند یسوع مسیح کا تخم بن جاتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی کے اندر گناہ نہیں ہوتا، پھر ہماری باڈی جو ہے چینج ہو جاتی ہے، جس طرح کہ باغ عدن میں نے آپ کو بتایا۔ سو آئیں ہم اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند کو دیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کے ساتھ چلتے رہیں۔ خداوند ہمیں برکت دے، خداوند ہمارے ساتھ ہو، تاکہ آج سے ہم اپنی زندگی خداوند یسوع کو دیں اور دوسروں کے لیے گواہی کا سبب بنیں۔ خدا ہمیں برکت دے اور خداوند اپنے رحم اور فضل کے نیچے رکھے۔ گاڈ بلیس یو۔